वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वो रब सिर्फ इंसानों का नहीं, हैवानों का नहीं, बल्कि तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला है और उन तमाम की हिदायत और इस्लाह का काम भी करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिही अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ, रात को दिन पर उड़ा देता है, यानी रात दिन पर छा जाती है तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है, जो तेज चलता हुआ उसके पीछे चला आता है, और सूरज और चांद और सितारे उसी ने पैदा किए, इस हाल में कि सब उसी के हुक्म के ताबे हैं, वही इन सब को कंट्रोल कर रहा है। सुन लो, पैदा करना और हुक्म देना उसी का काम है। बहुत बरकत वाला है अल्लाह, जो सारे जहानों का रब है, जो हर आन अपनी तख्लीक के अंदर, अपनी मखलूकात के अंदर वसअत पैदा कर रहा है। वही जो जिंदगी देता है, वही जो मौत देता है, वही जो इन सब को इंसानों के फायदे का बनाता है। तो हमारा ईमान है उस जात पर, हम उसको अपना रब मानते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरी कायनात उसको अपना रब मानती है। तो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, हमें उसका हक अदा करना है, उसको अपना आका समझना है, उसकी इताअत करना है, उसकी इबादत करना है, क्योंकि ये उसका हक है। आम रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं कि अगर हम पर कोई थोड़ा सा भी एहसान करता है, मसलन आप किसी रास्ते पर बैठे हुए हैं और आपको प्यास लगी है, कोई राह गुजरता शख्स आपके चेहरे से पहचान लेता है कि आप प्यासे हैं, अगर वो चलते हुए पानी की एक बोतल आपको थमाकर चला जाता है तो आपके दिल का उस वक्त क्या हाल होगा? आप उसकी तरफ किस निगाह से देखेंगे? आपके दिल में कैसे जज्बात पैदा होंगे? खुद ब खुद आपका दिल चाहेगा कि आप उसका शुक्रिया अदा करें, आप उसके लिए दुआ करें, हालांकि आप उसको जानते नहीं, आप उसको पहचानते नहीं। उसकी पहचान सिर्फ ये है कि उसने प्यास के वक्त आपको पानी पिलाया। तो अगर एक इंसान का जो अजनबी है, जिसने सिर्फ एक एहसान किया हम पर, उसका हम इतना हक मानते हैं, तो फिर वो जो दिन रात हमें खिलाता है, पिलाता है और हमारी तमाम जरूरियात पूरी करता है, उसका हम पर क्या हक होगा? उसका हक ये है कि हम उसको पहचाने, उसकी सिफात को जाने, उनको माने, उनको एक्नॉलेज करें और जो कुछ वो करता है उसको अप्रिशिएट करें, उसका शुक्र अदा करें, उसके आगे झुक जाएं, हर आन हर लम्हा अपने दिल में उसको याद करें, और सिर्फ दिल ही में नहीं, जबान पर भी उसके शुक्र के अल्फाज और उसकी इबादत के इजहार के तौर पर जो वो हमसे चाहता है वो कहने वाले बने, और फिर अपनी सारी जिंदगी को उसके हुक्म के ताबे कर लें। जैसे जमीन और आसमान की तमाम चीजें उसकी इताअत में लगी हुई हैं, आसमान उसके हुक्म से कायम है, सूरज उसके हुक्म से निकलता है और उसके हुक्म से गुरूब होता है और उसी के हुक्म से फिर दोबारा तुलू होता है, चांद और सितारे उसी के हुक्म से मुसलसल अपनी गर्दिश में रमा दवा है, खेतियां वो उगाता है, बारिश वो बरसाता है। ये सब कुछ जो हमें नजर आता है, ये खुद से खुद नहीं बन गया, ये उसी ने पैदा किया है, और फिर पैदा करके वो इनको भूल नहीं गया, बल्कि वो इनकी मुसलसल हिफाजत कर रहा है, इनकी परवरिश कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रब ही के हवाले से किया है, मुख्तलिफ मकामात पर आता है। ये सिफत वो सिफत है, ये नाम वो नाम है कि जिसके अंदर बहुत सी सिफात इकट्ठी हो गई हैं बैक वक्त। इसलिए जब भी बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है तो सबसे ज्यादा कसरत से जिस नाम से पुकारता है वो रब है। कुरान मजीद की बहुत सी दुआएं रब्बना या रब्बी से शुरू होती हैं, क्योंकि इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनामात को और एहसानात को याद करता है तो खुद बखुद उसके मुंह से या रब निकलता है, या रब्बी निकलता है। और ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए कि जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा असल मालिक है, उससे ज्यादा हमारा ख्याल रखने वाला और कौन हो सकता है, जो सिर्फ हमारे जाहिर को नहीं हमारे बातिन को भी जानता है, जो हमारे कहे बगैर हमारी जरूरियात को पहचानता है, वही है हमारा रब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने रब को रब्बी या रब्बना कहकर पुकारते थे और बहुत सी दुआओं में इसका जिक्र मिलता है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को रब कहकर पुकारा है। रब चूंकि परवरिश करता है,
مختلف چیزوں کی اصلاح کرتا ہے، تمام معاملات کو سنبھالتا ہے، تو وہ اپنے بندوں پر بھی بہت مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہے، ہر رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے بخش دوں یعنی عطا کروں، اور ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ ہے وہ رب جو ہماری ہر ضرورت، نہ صرف یہ کہ مادی ضروریات بلکہ ہماری روحانی ضروریات، ہماری جذباتی ضروریات بھی پوری کرنے والا ہے۔ اس وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب سب غافل ہوتے ہیں، وہ رب جاگ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعائیں، آہیں، مناجات اور پکار کو سنتا ہے اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر اسی طرح وہ بندوں کے اعمال کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب کو دو قسم کے آدمی بہت اچھے لگتے ہیں، ایک وہ جو اپنے بستر اور لحاف، اپنے گھر والوں، اپنے محلے والوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر، لحاف، اپنے گھر والوں اور محلے والوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آیا ہے، میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف میں، یعنی یہ بندہ مجھ سے امید بھی رکھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا، جب لوگ شکست کھا کر سب بھاگ نکلے تو اسے معلوم تھا کہ میدان جنگ سے فرار کا کتنا بڑا نقصان ہے، اس کی سزا کیا ہے اور واپس لوٹ جانے میں کیا ثواب ہے، چنانچہ وہ واپس آ کر لڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور یہ عمل بھی وہ صرف میری نعمتوں کے شوق میں کرتا ہے، میری سزا کے خوف سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو جو میری نعمتوں کے شوق اور سزا کے خوف سے واپس آیا ہے اور اس کا خون بھی بہا دیا گیا ہے۔ ایسا شخص بھی اپنے رب کا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے، یعنی جس وقت ایک بندہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے، قدم باہر رکھتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے تو وہ اپنے رب کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ یہی ہے رب کا رب ہونا، کہ وہ مسلسل اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے اپنے بندے کو۔ پھر یہ کہ رب صرف بندوں کے اعمال کی نگرانی ہی نہیں کرتا، صرف وہ دیکھتا ہی نہیں کہ میرا کون بندہ کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ ان کے اعمال کی بھی پرورش کرتا ہے۔ بندوں کی پرورش تو کرتا ہی ہے، بندوں کو تو بڑھاتا ہے، بندوں کے رزق کا انتظام تو کرتا ہے، لیکن وہ ان کے اعمال کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان بھی اپنی پاک کمائی سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف صرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے۔ سوچئے، جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم شاید کسی انسان کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ پاک کمائی میں سے ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا پچیرے کو پالتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بلکہ بندوں کے اعمال کی بھی نہ صرف یہ کہ خبر رکھتا ہے، بلکہ ان کی بھی افزائش کرتا ہے، ان کو بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، یہ سوچ کر، یہ جان کر کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے معاملات کی خوب نگرانی کرے گا، میری مشکلات کو آسان کرے گا، تو رب اس کی امید کو توڑتا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بچی کو اپنے رب کے سپرد کیا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کا پورا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ آل عمران میں، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے رب، اپنے رب کو پکارا، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا،
اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا۔ یعنی رب صرف اعمال ہی قبول نہیں کرتا، بندوں کی نیتیں بھی قبول کرتا ہے، ان کے ارادے اور ان کے شوق کی بھی قدردانی کرتا ہے اور اس کو بھی آگے بڑھاتا ہے اور اس میں بھی برکت پیدا کرتا ہے۔ تو رب نے اس بچی کو قبول کر لیا اور اچھی نشو نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، یعنی اس کی پرورش کا خود بندوبست کیا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے، حالانکہ کفالت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے تو پوچھتے، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ بظاہر بیرونی اسباب تو کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ کہتی، یہ اللہ کے پاس سے، اللہ اس رزق کا بندوبست کرتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ حضرت مریم کی والدہ کا اخلاص تھا، ان کی نیت تھی، ان کی اللہ رب العالمین کے لیے محبت تھی، قربانی تھی، ان کا ایک عمل صالح تھا، ایک شوق اور جذبہ تھا اپنی اولاد کو اللہ کی خدمت میں وقف کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو قبول کیا اور خود اس کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ یہ ہے اللہ ہمارا رب۔ جب انسان اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہی سارا نظام چلا رہا ہے۔ اس کو اس کائنات کا نظام چلانے میں کسی انسان اور کسی فرشتے اور کسی نیک بزرگ کی ضرورت نہیں۔ اس پوری کائنات کا خالق وہی، الا لہ الخلق والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، وہی مدبر ہے۔ تو اسی لیے رب کے تین معروف معنی، وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، اور وہ جو مدبر ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا اور مالک ہے، بلکہ وہ ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے، ان سب کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، بادل اس کے حکم سے اٹھتے ہیں، بارش اس کے حکم سے برستی ہے، زمین اس کے حکم سے پیداوار اگاتی ہے، اور جب اس کا اذن نہیں ہوتا، پھل نہیں آتا یا اس طرح نہیں آتا جس طرح انسان چاہتا ہے، تو سب کچھ اسی کے اذن سے ہو رہا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پھول، ایک ایک پتی اور ایک ایک ٹہنی اور ایک ایک شاخ، اور اس کے اندر جو رنگ اور شیڈز اور جو کچھ بھی ہے، ان سب کی تدبیر، پلاننگ خود اس نے فرمائی۔ اور پھر کس طرح ہر سال خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ان پر موت آ جاتی ہے، اور پھر کس طرح دوبارہ ان مردہ پودوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور پھر ہر چیز کا انتظام اس احسن طریقے سے کیا کہ مثلا صحرا کے اندر جو پودے اگتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہے، ان کی گہری زمین میں اتری ہوئی جڑیں ہوتی۔ یہ ساری پلاننگ کس نے کی کہ کس جگہ کیسے پودے اگیں گے؟ وہ جڑیں زمین کے اندر دور ڈیپ روٹیڈ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جب بارشیں نہ برسیں اور ہر طرف خشک سالی ہو تو زمین کے اندر کی تری سے وہ رزق حاصل کر سکے۔ اسی طرح جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں اور طرح کی نباتات اور پیداوار ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک اکیلا رب ہی کر رہا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ نہ تخلیق میں شریک ہے اور نہ نظام چلانے میں شریک ہے، اور نہ ہی بندوں کی پرورش میں کوئی اور شریک ہے۔ پھر وہ رب کسی کا محتاج بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ محتاج ہوتا کسی کی مدد کا، کسی کے تعاون کا، تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اللہ کے سوا کسی اور کو خالق اور مالک نہ مانا جائے۔ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہمیں پکارنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے تم اس کو پکارو، یعنی اس سے دعائیں مانگو، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو یہ پکارنا اس کو پسند آتا ہے اور وہ ہم سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور خصوصاً جب اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اس کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا جائے، تو یہ قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ ہر پکارنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی پکار سن لی جائے، اس کی دعا سن لی جائے، اس کی دعا قبولیت کا درجہ پا جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مکمل دعا یہ ہے کہ آدمی یوں کہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیے، میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، واعترفت بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، میں ان کو مانتا ہوں کہ واقعی میں گناہ گار ہوں، یا ربی، اے میرے رب، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، فاغفر لی ذنبی، تو میرے گناہ کو معاف کر دے، انک انت ربی، کیونکہ تو میرا رب ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا،
تیرا در چھوڑ کر کس کے پاس جاؤں؟ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہایت خوبصورت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، جو ہمارا اور رب کا رشتہ مضبوط کرتی ہے، رب کے ساتھ تعلق کو گہرا کرتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ہر طرف کی پریشانیوں اور دکھوں سے نکل کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی جناب میں سرگوشیاں کر رہا ہے کہ یا رب بس تو ہی میرا ہے، اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو میری اس حالت کو سمجھ بھی سکے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسا دکھ اور ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اظہار ہمدردی کرتے بھی رہے تو وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، خاص طور پر جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے منعم، اپنے محسن، اپنے رازق، اپنے خالق، اپنے مالک اور سب کچھ دینے والے کا حق ادا نہیں کیا۔ جب اس کا احساس شرمندگی بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ صرف اسی کے پاس جا کر سرگوشیاں کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی چاہتا ہے تو رب اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے بھی اس نام کے ساتھ اپنے رب کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا، ان کے بارے میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، تو دونوں اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے، اتنی بڑی سعادت حاصل کرتے ہوئے یوں اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اللہ تو ہم سے قبول کر لے۔ کس قدر عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو ہمارے دلوں کی آہیں، دلوں کی پکار اور ہماری سسکیوں تک سے واقف ہے، ان خیالات تک سے واقف ہے جو ہم تیرے بارے میں رکھتے ہیں۔ یا رب تو اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما۔ اور یہی حال اللہ کے باقی نیک بندوں کا ہوتا ہے، وہ رب کی جتنی بھی عبادت کر لیں ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ اے رب تیری عبادت کا حق ہم ادا نہ کر سکے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہم نے کی تو اسے قبول فرما لے۔ بلکہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کی نظر اپنے کیے پر نہیں ہوتی، اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر ہوتی ہے، اور وہ رب کو پکارتے رہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، تو ہم کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے۔ وارحمنا، ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پیغمبروں نے بھی مشکل حالات اور اوقات میں اپنے رب کو اسی طرح پکارا۔ مثلا نوح علیہ السلام نے جب کشتی پر سوار ہو گئے تو پکارا رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے رب مجھے مبارک جگہ اتارنا۔ وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگ کر مدین کی طرف گئے تو وہاں پہنچ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر اپنے دکھ اور تکلیف کے عالم میں جب اپنے خالق و مالک کو پکارتے ہیں تو انہی الفاظ میں اے میرے رب، اے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے مجھے سکھایا، جس نے مجھے تعلیم دی، جس نے میری رہنمائی کی، مجھے ہدایت دی، مجھے اپنی پہچان کرائی، وہی اس مشکل کے وقت میں میری مدد فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس استغفار کو سید الاستغفار کہا ہے اس میں بھی اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، یعنی تو میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، یعنی تو رب ہے، تو آقا ہے، تو مالک ہے، تو حاکم ہے، تو الہ ہے، اور میں عاجز بندہ۔ سوچئے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے سردار ہیں، جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں۔ ان کی بندگی کے اظہار کو دیکھیے کہ کس طرح اپنے رب کو پکارتے ہیں
وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر جتنی مجھ میں استطاعت ہے قائم ہوں. أعوذ بك من شر ما صنعت، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا. ابوء لک بنعمتک علی، تیری جو بھی نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں. یہ ہے ایک بندے اور رب کا تعلق. وابوء لک بذنبی، اور میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے. فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. اسی طرح ایک بندہ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اپنے سارے امور اسی کے حوالے کر دیتا ہے. سارے دن کے کام کاج میں تو اپنے رب کو یاد کرتا ہی ہے، جب سونے کے لیے جاتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ سونے کے بعد دوبارہ اس کو جی اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ دوبارہ اٹھنا بھی رب کے اذن ہی سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس میں داخل ہو گئی. پھر کہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، تیری ہی مدد سے میں خود کو اٹھاؤں گا. اگر تو میری روح کو قبض کر لے تو اس پر رحم کر دینا، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہے بندے اور رب کا حقیقی تعلق، کہ بندہ اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کرتا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ حقیقت میں ہر چیز کی کیئر وہی کرتا ہے، وہی ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے. نہ صرف یہ کہ انسان، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کو پکارتی ہے اور اپنے رب کو پہچانتی ہے. مثلاً وہ مشہور واقعہ جو قرآن مجید میں آتا ہے ہدہد کا، کہ کس طرح اس نے سلیمان علیہ السلام کو ایک قوم کی حالت آ کر بتائی کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتی ہے. اس نے کہا وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں اور انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو رب ہے عرش عظیم کا. یہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ جو عرش عظیم کا رب ہے. تو سوچئے اگر ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کو کس طرح پہچانے اور کتنی معرفت اس کی حاصل کرے. اسی طرح جنت اور جہنم بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کی حضور شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں. یعنی آگ اتنی شدید ہے کہ ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں. تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو موسموں میں دیکھتے ہو تو اس کا یہی سبب ہے. اسی طرح رحم بھی رب کو پکارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے نکلا ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، یعنی رحم بھی رب کہہ کے پکارے گا، مجھے توڑا گیا، مجھے کاٹا گیا، مجھ پہ ظلم کیا گیا، اے میرے رب، میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا. اللہ تعالیٰ اسے جواب دے گا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے اور اسے کاٹوں جو تجھے کاٹے. شیطان جو اللہ کا نافرمان ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو رب کہہ کے پکارتا ہے. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی مرتے دم تک. اور رب نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بھی اپنے رب کو پہچانتی ہے اور وہ بھی اپنے رب ہی کو پکارے گی قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی ضرورت پیش آ جاتی، اور جب وہ اپنے اس انتہائی مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح قبض کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی، اے میرے رب، تیری یہ امانت حاضر ہے. اسی طرح سورج بھی اپنے رب کو پکارتا ہے. ہر روز جب سورج اپنے آخری مقام پر غروب ہوتا ہے تو دوبارہ نکلنے کے لیے رب سے اجازت چاہتا ہے، کہتا ہے، یا رب ان مسیری بعید، اے میرے رب، میرا سفر بہت لمبا ہے. لیکن انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس بات پر خود گواہ بھی ہے کہ وہ رب کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے، کھانا پینا، باقی تمام ضروریات،
حتیٰ کہ نیند اور زندگی میں چلنا پھرنا یہ سب کچھ رب کے دیے ہی سے ہو رہا ہے، لیکن ان میں سے کتنی چیزوں کو بندہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے؟ یہی تو دراصل ناشکرا پن ہے کہ نعمتیں کسی نے دی اور استعمال کسی اور کی خوشی میں ہو رہی ہیں، یا اپنے نفس کی یا شیطان کی، جب بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یعنی جتنی محبت اپنے رب سے کرنی چاہیے اس سے بڑھ کر وہ اپنے مال کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ، اپنے اوقات کا بہترین حصہ، اپنے دن کا بہترین حصہ مال کمانے میں زیادہ لگاتا ہے بنسبت رب کی عبادت کے۔ تب کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے رب کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، رب کو پہچاننا چاہیے۔ کیسے؟ ایک تو کائنات کی نشانیوں سے، کہ کوئی بھی چیز جو دیکھیں اس کی ساخت پر غور کریں، اس کے فنکشنز پر غور کریں، اس کے فائدوں پر غور کریں، اور پھر سوچیں کہ یہ کس نے بنائے اور اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ یقیناً ہم سب کے لیے، اور پھر اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کتاب کو پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور اس میں رب کے جو جو کام بتائے گئے ہیں کہ رب کیا کچھ کرتا ہے اس کی معلومات حاصل کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق قائم کیا اس کو جانیں، اور پھر اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب العالمین کون ہے، میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر اسی نے مجھے ہدایت دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، وہ جو مجھے موت دے گا۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، وہی جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا۔ رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، حکم عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ اپنی تمام باتیں اپنے رب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اپنی امیدیں اور اپنے دل کے حالات اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت میں ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بنیں، اور پھر جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ربانی بن جائیں، رب والے بن جائیں، کیونکہ کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہی تقاضا ہے۔ اور پھر رب کی پہچان دراصل ایمان کی علامت ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے رب کو پہچانے گا قبر میں بھی جواب دینے کے قابل ہوگا، کیونکہ جب فرشتے آئیں گے قبر میں مردے کو دفنانے کے بعد اور اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے تو اس سے جو پہلا سوال کریں گے وہ کیا ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا وہ وہاں بھی جواب دے پائے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ ہم رب کے ساتھ تعلق قائم کریں، یہ ہماری ضرورت ہے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اور پھر اپنی ساری زندگی کو اپنے رب کے سپرد کر دیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اپنے مشکلات میں اپنے رب پر توکل کریں، اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہو جائیں تو رب ہمیں راضی کر دے گا۔ صبح شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا پڑھتے رہیں، کیونکہ جو یہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کا لطف اٹھا لیا، اور جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی معرفت دے اور اپنا قرب نصیب کرے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔